औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक जलील क़दर मुमताज़ सहाबी हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद एक बड़े आतिशकदा से वाबस्ता थे ईरान में, लेकिन सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शदीद नफ़रत थी कि किस तरह यहाँ पे पहले खुद लकड़ियाँ जमा करके आग जलाई जाती है और फिर सब उसे खुदा मान के उसके सामने हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं, इबादत करते हैं। तनाज़े हुआ अपने वालिद से, अपने ख़ानदान वालों से, और उसी तरह जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना घर छोड़ना पड़ा था, हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी ताला अन्हु ने भी उसी बुनियाद पर अपना सब कुछ छोड़ा और ईरान से शाम चले गए और वहाँ जाके उन्होंने ईसाईयत कबूल कर ली। मुख्तलिफ राहिबों की तरबियत में रहे, कई साल गुजारे, और जब आखिरी राहब की मौत का वक्त आया तो उससे पूछा कि मैंने बहुत कुछ यहाँ रह के आपके ज़ेरे साया वक्त गुजार के सीखा है, लेकिन कई सवालात की मुझे हमेशा तलाश रही और अब भी तलाश है। अब आप इस दुनिया से जा रहे हैं, उनके जवाबात तो मुझे मिल नहीं सके, तो फिर ये बताइए कि मैं कहाँ जाकर अपने सवालात का जवाब तलाश करूं। तो राहब ने कहा कि मेरा इल्म मुझे बताता है कि आखिरी नबी का ज़हूर अब किसी भी वक्त हुआ जाता है और वो कहीं जनूब में किसी खजूरों की वादी में होगा, जाओ वहां जाके उसे तलाश करो, शायद वहां पे वो तुम्हें मिल जाए अगर खुशकिस्मत हो, और अपने सवालात का जवाब भी जिनकी तुम्हें तलाश है। हज़रत सुलेमान फ़ारसी चल पड़े जनूब की तरफ एक काफिले के साथ। वो काफिला मदीना की तरफ जा रहा था। डाकुओं ने हमला कर दिया और डाकू कैदी बना के उन्हें मदीना में ले आए और एक यहूदी के हाथ उनको बतौर गुलाम फरोख्त कर दिया। अब मदीना में हज़रत सुलेमान फ़ारसी को खबर मिली कि दूर मक्का में एक सादिक और अमीन ने नबूवत का दावा किया है, लेकिन गुलाम थे, मक्का जा नहीं सकते थे, मजबूर थे, बेचैन रह के रोया करते। लेकिन फिर एक रोज़ उन्हें इत्तला मिली कि हिजरत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले आए। हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने अपने यहूदी आका से कुछ खजूरें मांगी और जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश कर दी, और इस तरह से की कि उनके जहन में अपने ईसाई राहब की वो बात थी, वो एक निशानी थी जो ईसाई राहब ने उन्हें बयान की थी सुलेमान फ़ारसी रज़ी ताला अन्हु को, कि वो आखिरी नबी हदिया कबूल कर लिया करेगा लेकिन सदका और खैरात कबूल नहीं करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सुलेमान फ़ारसी से कि ये क्या है, तो जवाब दिया कि सदका। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ जाके इसे गरीबों में तकसीम कर दो। फिर कुछ अर्से के बाद खजूरें लेके हज़रत सुलेमान फ़ारसी दोबारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा कि ये क्या है। सुलेमान फ़ारसी ने कहा कि हदिया। तो जवाब दिया कि हाँ ये हदिया है, तो मैं इसे कबूल करता हूँ। सुलेमान फ़ारसी फ़ौरन इस्लाम ले आए और उनका शुमार फ़ुक़रा सहाबा में होता है, यानी कि तमाम वक्त वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारा करते। ये बात तय है कि जो इल्म है ना, ये जो नॉलेज है, ये हर एक के लिए नहीं होती। खबर हर एक के लिए होती है। खबर में और नॉलेज में बड़ा फ़र्क है। खबर ये होती है कि मैं आपको खबर दूं कि जी आज सुबह ये वाक़या पेश आया, आज इतना मौसम गर्म था, आज कोई हादसा पेश आ गया, कोई अच्छी खबर हो, कहीं कोई हैपनिंग हो गई, वो खबर है, वो न्यूज़ है, वो इंफॉर्मेशन है। लेकिन जो इल्म है ना, इल्म और नॉलेज एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। इल्म और नॉलेज जो है उसका ताल्लुक खबर से नहीं होता। यानी आपके पास डिग्रीज कितनी है, ये एजुकेशन है, लेकिन आपके पास नॉलेज कितनी है, ये एक बिल्कुल अलग चीज़ है। और कई आपने भी ज़िंदगी में लोग देखे हो, हमने देखे होंगे बेशुमार डिग्रियां लेके घूम रहे होते हैं, लेकिन उनके पास इल्म नहीं होता, उनको बुनियादी बातों का ज़िंदगी की पता। तो मेरा ये ख्याल है, और मैं आपको इसमें एक छोटा सा एक वाक़या बताता चलूँ कि एक साहब, एक शख्सियत थी मक्का मुअज़्ज़मा में, अमर बिन हिशाम, कुरैश कबीले से ताल्लुक़ था, और मक्का मुअज़्ज़मा के उन लोगों में से एक जो सबसे ज़्यादा ज़हीन लोग थे, जिनको सबसे ज़्यादा इल्म हासिल था वहाँ पे,
وہاں کے لوگوں کے مطابق جو سب سے زیادہ علم رکھتے تھے جو صاحب، اور 30 سال کی عمر میں اس شخص کو ان مجالس میں جانے کی اجازت دے دی گئی تھی جہاں جانے کے لیے 40 سال کی قید رکھی گئی تھی کہ 40 سال عمر ہونی چاہیے کم. اور اتنا زیادہ وہ ذہین آدمی تھا، کہلاتا تھا اپنے معاشرے میں، اس کو لکھنا پڑھنا بھی آتا تھا. اس کے بعد لوگ مشورہ کرتے تھے جان، تو اس کو ابو الحکمہ کا لقب دے دیا گیا. ابو الحکمہ یعنی حکمت دان ہے، حکمت ہے اس کے پاس. تاریخ میں آج ہم اس شخص کو جس کو ابو الحکمہ کہا جاتا تھا ہم ابو جہل کے نام سے یاد رکھتے ہیں، کیونکہ یہ وہ شخص تھا جس کا کوئی 84 مرتبہ ذکر ہے قرآن شریف میں یا اشارہ ہوا ہے اس کی طرف، اور جو سب سے بڑا دشمن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس نے مسلمانوں کی زندگی وہاں پہ ان کا جینا محال. اور پھر جب جنگ بدر میں اس کو مارا گیا تو صرف ایک گھٹنے کے اوپر ایک زخم تھا، اس کے نشان سے اس کو پہچانا اور وہاں پہ اس کو مارا. اور یہ پھر ایک مثال بنا دی گئی کہ وہ شخص جو مکے میں سب سے زیادہ بڑا ذہین آدمی کہلاتا تھا وہ تاریخ میں ابو جہل کہلاتا ہے. کوئی ایک آدمی آپ کو نہیں ملے گا جو ابو حکمہ کہے گا، لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا ابو حکمہ کون ہے، لیکن وہ ابو جہل بن گیا تاریخ میں. تو علم کا، حکمت کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کی ڈگریز کے ساتھ، آپ کے پڑھے لکھے ہونے کے ساتھ. اس کا تعلق، یہ غلط چیز ہے. علم اللہ جس کو دیتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو علم دیتا ہے. تو میرا جو کہنے کا مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہ جو بھی سلسلہ ہے اینڈ آف ٹائم کا، میرے پاس اتنا علم تو نہیں ہے، نہ میں عالم ہوں، نہ میں کوئی فلاسفر ہوں، نہ میں کوئی مذہبی رہنما ہوں، نہ کوئی لیڈر ہوں. لیکن میں نے کوشش یہ کی ہے کہ جو کرنٹ افیئرس کے اوپر پروگرامز میں کرتا رہا ہوں یا جو میں دیکھتا رہا ہوں، ان کو جتنا میں نے دیکھا اور سیکھا ہے اور جتنا میں نے علماء کو سنا ہے، سمجھا ہے، ان کی کتابیں پڑھی ہیں، ان کو میں کسی طرح سے آپس میں کنیکٹ کروں موجودہ حالات کے ساتھ. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں، جتنا میں نے کام دیکھا آج سے زیادہ تر کام اس موضوع پہ ہوا وہ 20 سال 25 سال 50 سال پہلے، کوئی 300 سال پہلے کی کتاب ریفر ہو رہی ہے، کوئی 500 سال پہلے کی کتاب ریفر ہو رہی ہے. اب اس وقت جو ہے وہ ستارے کچھ اور ہیں، آسمان کچھ اور ہے، زمین کچھ اور ہے، گاڑیاں ہیں نہیں، گھڑیاں ہیں نہیں. اس وقت جو لوگوں نے ایون جو تفسیر لوگوں نے، وہ تفسیر اگر قرآن شریف کی آپ پڑھیں تو جو آج کی تفسیر ہے وہ آپ کو بالکل مختلف. اس وقت کی احادیث کو آپ آج کے دور کے ساتھ دیکھیں، ریلیٹ کریں تو وہ بالکل عجیب نظر آئیں گی. میری کوشش یہ ہو کہ جو کچھ آج ہو رہا ہے، جو آج کے ینگسٹرز جو آج کے لوگ ہیں، ان کو میں کسی حد تک قائل کر پاؤں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اور جو 1400 سال پہلے بات کی گئی تھی، ان کا آپس میں کیا لنک ہے. ایک سوال اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ ایک طرف انسان کشادگی، رزق کی کشادگی کی دعا کرتا ہے اللہ سے، اور دوسری طرف حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے کل کا رزق نہ مانگ جیسے میں نے تجھ سے کل کے عمل کا نہیں پوچھا. اس کی وضاحت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ، مشہور واقعہ جہاں آپ یونا جو کہ ان کے پہلے حواری تھے، ان کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو دیکھا کہ یونا کی بغل میں ایک پوٹلی ہے. فرمایا یونا یہ کیا ہے؟ تو جواب ملا کہ اے اللہ کے نبی اس میں 2 روٹیاں ہیں. پوچھا کیوں 2 روٹیاں کیوں؟ تو جواب دیا یونا نے کہ ایک آج کے لیے اور ایک کل کے لیے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یونا تم نے توکل میں ہمیں پرندوں سے بھی نیچے گرا دیا ہے. کبھی کسی پرندے کے گھونسلے میں 2 وقت کی روٹیاں دیکھی ہیں؟ ہمارے پاس آج وسائل ہیں، اسباب ہیں، ہم انہیں سنبھالتے ہیں، راشن جمع کرتے ہیں، لیکن وہ کب تک رہتا ہے یا ہم کب تک رہتے ہیں کسی کو علم نہیں. ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ. خوش آمدید. وقت کے حوالے سے لوگ کنفیوز ہیں کہ وقت کیا ہے. مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اگر فرماتے ہیں کہ العصر زمانہ، تو زمانہ کیا ہے؟ مطلب کہہ رہے ہیں پرانا زمانہ، نیا زمانہ. زمانے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں زمانے کی. اگر ہم بات کر رہے ہیں معراج، شب معراج کی، تو ہمارا کیا اس کو کیسے سائنس یعنی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے بیت المقدس سے، آسمانوں سے ہو کر واپس آ گئے، کیسے پاسبل ہے؟ تو وقت کے اوپر غالباً بات نہیں ہوئی، وقت پہ۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم لوگ ابھی اس وقت تقریباً کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ کوئی آسمان پہ رات کو کوئی 6000 سے 9000 تک ستارے دیکھتے ہیں۔ دوربین لگا لیں، آپ دیکھیں تو 6 سے 9000 ستارے ہمیں نظر آتے ہیں اگر بادل نہ ہو، ایک صاف آسمان ہو۔ ان 6000 یا 9000 ستاروں میں سے اکثر ستارے ہیں جو ختم ہو چکے ہیں، اس وقت نہیں ہیں، لیکن ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ اس طرح سے ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ 1,86,000 میل ایک سیکنڈ میں روشنی سفر کرتی ہے۔ ہمیں بتائیے، روشنی کی جو سب سے کہتے ہیں سب سے تیز رفتار روشنی کی ہے، اور اگر ہماری سپیڈ ہو جائے روشنی والی تو ہم ایک سیکنڈ میں کوئی میرے خیال سے 4 دفعہ 3.5 دفعہ دنیا کا چکر، اتنی تیز ہے لائٹ۔ ہم لائٹ پھینکتے ہیں نا، وہ ہو گئے تھے ٹارچ، اندھیرے میں روشنی۔ اچھا، اب جو چاند ہے، اب یہ بڑی انٹرسٹ، جو چاند ہے، چاند سے 1 سیکنڈ لگتا ہے ہم تک روشنی پہنچنے میں، سیکنڈ میں چاند سے روشنی ہم تک پہنچ جائے گی۔ لیکن جو سورج ہے، سورج سے ہم تک روشنی پہنچنے میں 8 منٹ لگتے ہیں، یعنی سورج اتنا دور ہے کہ اس سے جو روشنی ہے وہ 8 منٹ بعد پہنچے گی، چاند سے 1 سیکنڈ میں پہنچ جائے گی۔ 8 منٹ لگے روشنی کو پہنچنے میں۔ اب روشنی کی سپیڈ کیا ہے؟ روشنی کی سپیڈ ہے 1,86,000 میل یا 3 لاکھ کلومیٹر۔ 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ 8 منٹ لگ رہے ہیں تو سورج کتنی دور ہے۔ اچھا، اب ستارہ جو ہے، جو ستارے ہیں، اب جو سب سے قریب ستارہ ہے، سب سے قریب ستارہ ہے، سب سے جو ہمیں قریب ترین ستارہ، ایک تو سورج ہے نا، سورج بھی آپ کو سیارہ نہیں ہے، جو سب سے قریب سٹار ہے، جو آپ کو بہت بڑا سا نظر آتا ہے، اس سے ہمارا فاصلہ کتنا ہے؟ اس سے ہمارا فاصلہ ہے کوئی 4.5 لائٹ ایئرز، یعنی وہاں سے ہم تک روشنی پہنچنے میں 4.5 سال لگ رہے ہیں۔ اب آپ تصور کریں گے وہ ستارہ کتنی دور ہے، یعنی 1 سیکنڈ میں اگر 3 لاکھ کلومیٹر طے کر رہی روشنی، تو 4.5 سال میں روشنی کتنا فاصلہ طے کرے گی۔ تو اس وقت میں جو ستارہ دیکھ رہا ہوں، اس کی جو لائٹ ہے وہ وہاں سے 4.5 سال پہلے شروع ہوئی تھی، یعنی جو سب سے قریب ستارہ ہے اس کو 4.5 سال لگے ہیں اس کی لائٹ مجھ تک پہنچ، زمین تک آنے میں۔ اب میں ایک ستارہ ٹوٹتا وہ دیکھ رہا ہوں، ستارہ ٹوٹ کے گر رہا ہے، لیکن وہ ستارہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کئی کھرب میل دور ہو، اور کئی پتہ نہیں کتنے سال پہلے کا واقعہ ہو، کتنے سال پہلے کا واقعہ۔ تو جیسے میں نے کہا نا کہ 4.5 سال تو اس کو لگ رہے ہیں صرف۔ اب فرض کریں اگر سب سے قریب ترین ستارہ ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے تو آپ سمجھ لیں گے 4.5 سال پہلے ٹوٹا ہے، کیونکہ اتنا ٹائم لگا ہے نا لائٹ۔ تو یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے، ایک ایسی مسٹری ہے، ایک ایسا تصور ہے وقت کا۔ اب مثال کے طور پہ چلو آپ سے پوچھتا ہوں، وقت کے بارے میں پوچھتا ہوں، اگر میں آپ سے گھڑی لے لوں آپ کو وقت کیسے پتا چلے؟ آپ سورج کو بھی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا، اس کمرے میں روشنی بھی نہیں ہے، آپ کو کیسے پتا چلے گا دن اور رات کا اور وقت گزرنے کا؟ نہیں پتا چلے گا۔ تو آپ کی پوری جو زندگی ہے بنیادی طور پہ اگر آپ کے ہاتھ سے گھڑی لے لی جائے تو وہ سورج کے ڈوبنے پہ زوال کا وقت کیا ہے، دوپہر ہو گئی، شفق کا ٹائم، افق کا ٹائم، رات کا پہلا پہر۔ تو سورج کے حوالے سے، سورج اور چاند کے حوالے سے لوگ ساری زندگی اپنی گزارتے تھے، وقت کی پیمائش بھی ایسی کرتے ہیں اور آج بھی ایسی کرتے ہیں۔ کتنی دیر میں زمین گھومی سورج کی گرد تو سال بن گیا، 65 دن ہے کہ ایک لیپ ایئر آپ نے گزار دی میں۔ اگر آپ اس کو، اور پھر یہ 60 سیکنڈز کا 1 منٹ، یہ کیسے آپ کی گھڑی پہ ہے نا، گھڑی لے لی جائے تو آپ کیسے پتا چلے گا 1 منٹ ہو گیا؟ آپ یا تو کاؤنٹ کرتے ہیں مستقل،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہم اگر اس کو لنک کرتے ہیں عیسوی کیلنڈر کو، تو عیسوی کیلنڈر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں نہیں تھا، ان کے بہت کئی سو سال بعد میں بھی نہیں تھا، اس پہ بات کروں گا آگے اپنے کسی پروگرام میں۔ جو ایون جو ہجری کیلنڈر ہے وہ بھی ہجرت کے کئی سال کے بعد سامنے آیا۔ تو یہ اور وقت کا جو تصور ہے یہ اپنی جگہ تصور ہے، اور آج تو دیکھیں نا آپ اس کہکشاں کو ناپ ہی نہیں سکتے کے لحاظ سے، آپ کو روشنی کی رفتار ڈھونڈنی پڑ رہی ہے۔ جو بنیادی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غور کریں، آپ غور کرنے کا حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ ہر بات جو میں نے پہلے بھی کہی تھی، ہر بات ہر ایک کے سمجھنے کے لیے ہوتی بھی نہیں ہے۔ بہت لوگوں نے جہاں پر میں شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کا بہت بڑا ایک مقصد میرا پورا ہوا کہ میں نے اس پہ تحقیق کی اور کام کیا، لیکن ایک طبقہ ایسا ضرور تھا جو اس کا تمسخر اڑاتا رہا۔ وہ تمسخر اڑانا جو ہے وہ ایکچولی اس پورے کے پورے، یہ جس کو میں پروجیکٹ کہتا ہوں، یہ میرا پروجیکٹ ہے، یعنی میرا مقصد ہے، کام ہے، اس پروجیکٹ کا حصہ ہے لازماً۔ اگر اس میں تمسخر نہیں اڑے گا تو اصل میں یہ کام ہی غلط پھر ہو رہا ہے، یہ کام ہے صحیح نہیں کر رہا۔ اس کام کا لازماً ایک جزو ہے کہ اس کا تمسخر اڑے، لوگ مذاق ضرور اڑائیں۔ جب لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا کسی چیز کا، تو اصل میں وہ جو کانسیپٹ یا جو تھیوری ہے یا جو آئیڈیا ہے یا جو بات ہو رہی ہے وہ اس میں مزید جان پڑتی ہے، وہ بات درست ہو رہی۔ اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے، ہمیشہ آپ دیکھ لیں کہ بے شمار کتابیں آتی ہیں۔ کتنی کتابیں آئیں؟ میرا خیال ہے پچھلے 10 12 13 14 سالوں میں، یہ جب وہ اینڈ آف ٹائم آیا اس کے بعد کوئی ہزاروں کتابیں چھپی ہوں گی مذہب پہ، سینکڑوں پروگرام ہوئے ہوں گے مذہب کے اوپر، لیکن کتنے پروگرام ایسے ہیں جن کا باقاعدہ تمسخر اڑا، حالانکہ وہ سنجیدہ گفتگو تھی، قرآن اور احادیث کے حوالے سے یہ پروگرام تھا، جس سے مجھے مزید تقویت ملی کہ واقعی اس میں کوئی ایسا کچھ ہے کہ ایک مخصوص طبقہ اس کا تمسخر اڑاتا ہے، اور وہ میرے لیے ہمیشہ قوت کا باعث بنتی ہے وہ بات۔ اچھا، وہ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ان سے زیادہ میں خوش ہو رہا ہوں اس بات پہ، کیونکہ مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے اس کا کہ واقعی یہ بالکل فلانے شخص نے اس دور میں بات کہی تھی، اس کا تمسخر اڑاتا۔ تو یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں بھی اسی لسٹ میں آ گیا کہ اس کا تمسخر اڑایا لوگوں نے، اور کس قسم کے طبقے نے اڑایا، وہی طبقہ آج بھی اڑا رہا ہے۔ اچھا، پھر اس شخص کے ساتھ اس فلانے آدمی کو اس کی تحقیق کرنے میں لوگوں نے گالیاں دی، اور بعد میں لیکن اس کے ساتھ ہی پھر وہ آدمی کوٹ ہوتا گیا پوری دنیا میں، اس کو کوٹ کیا گیا، اس کا ریفرنس دیا گیا۔ تو پھر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اس کام میں کچھ ایسا ہے ضرور۔ جب اینڈ آف ٹائم کا ذکر ہوگا تو لوگ آج بھی وہ اینڈ آف ٹائم ایک ہی ہے، بعد میں کوشش کی، لیکن وہ چونکہ کوشش کی اچھی کی کوشش تھی لوگوں نے، لیکن وہ چونکہ اس کی کاپی ہو رہی تھی تو وہ پھر پیچھے ہٹ گئے۔ میرا یہی کام، میرا یہ سبجیکٹ ہے جس کو میں نے ایز اے سبجیکٹ لیا اینڈ آف ٹائم کو، میں اور بہت سارے جو مذہب سے ریلیٹڈ باتیں ہیں ان میں نہیں گیا۔ یہ میرا چونکہ سبجیکٹ ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں تھوڑی بہت اس پہ اتھارٹی بن چکا ہوں، اور اس لیے بن چکا ہوں کہ میں نے اس کو پڑھا ہے، میں نے اس پہ بہت محنت کی ہے، بہت کتابیں، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ یعنی جو علماء ہیں ان سے میں نے بات کی ہے، میں اسکالر سے ملا ہوں دنیا بھر میں۔ ایک وقفہ اور وقت بات دوبارہ۔ یا 9/11 کے بعد جو پروگرام شروع ہوا یہ میرا، تو میں نے کہا کہ امریکہ تو پھنس گیا کہ افغانستان۔ اچھا، اس کے بعد جناب مٹھائیاں بٹ رہی ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ختم ہو گیا سارا، مر گئے، کب گئے، جیت گئے، وکٹری کے نشان۔ مجھے یاد ہے پہلا کالم میرے اوپر چھپا، اور اس میں یہ تھا کہ یہ جو ایک انگلش روزنامہ بڑا ہے ان کے ایڈیٹوریل میں لکھو، خوب گالیاں کہ یہ کیا کس کو بٹھا دیا ہے، بیٹھا ہوا ہے ٹی وی پہ آ کے، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، افغانستان کے اندر وہ جیت کے امریکہ فتح لگے ہوئے۔ یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں 2002 کی، 2003 میں وہ بہت فل پیج آرٹیکل چھپ گیا۔ کیسے گرے گا؟ اچھا نہیں کیسے ہوگا؟ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ امریکہ یہاں پہ پھنس جائے گا؟ میں نے کہا جو
اچھا اس وقت میرا یہی جملہ ہوتا تھا جب پھنس جائے گا تو وہ نظر آئے گا, مجھ سے مت پوچھے گا کہ پھنس گئے, نہیں ابھی ہو گیا, ابھی ایسے ہو گیا, یہ جب مجھے رہتا مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ ہی دیکھا وہ کیسے بش نے اعلان کر دیا ہے عراق میں وکٹری کا. میں نے کہا سر وکٹری کا تو بش نے اعلان کر دیا, اس کے بعد کیا ہوگا ابھی دیکھیں آپ, جنگ ختم نہیں ہو رہی. مشرف صاحب سے بڑی لمبی بحث ہوئی یہ عراق انویژن کے بعد. اب بات یہ ہے کہ 2004 میں جب میں نے کیا تھا تو یہ وہ وقت تھا جب بہت زیادہ سوشل میڈیا نہیں تھا, یوٹیوب, ٹویٹر, فیس بک, یہ سب کچھ نہیں تھا اس وقت, اور میں میڈیا میں آئے ہوئے بھی بہت عرصہ نہیں گزرا تھا. میں نے کچھ جنگیں کور کی تھیں, عراق وار تھی, افغانستان کی وار تھی, وہاں سے واپسی ہوئی تھی, اور اسی دوران کچھ لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی تھیں مشرق وسطیٰ میں, کچھ باتیں ڈسکس ہوئی تھیں. لیکن اس کے بعد سے لے کے آج تک بہت کچھ تبدیل ہوا ہے, بہت کچھ تبدیل ہو گیا دنیا میں, اور اتنا زیادہ جتنا ان سالوں میں تبدیل ہوا ہے شاید پچھلی کئی دہائیوں میں اتنا تبدیل نہیں ہوا. اتنے واقعات, اتنی جنگیں, اتنی ایجادات, ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں آئیں, اچانک ایجادات آئیں اور ختم ہو گئی. اور تیزی کے ساتھ ہر 6 مہینے کے بعد آپ کو ایک نیا موبائل ٹیلی فون مل جاتا ہے. سوشل میڈیا کا وجود ہی اس وقت نہیں تھا. سوشل میڈیا ایک ایسی سٹیج پہ آ گیا کہ پوسٹ انٹرنیٹ دور ڈسکس ہو رہا ہے. میں کچھ عرصے پہلے کانفرنس میں تھا ایک مغربی ملک میں, تو وہاں ڈسکس ہی ہو رہا تھا کہ پوسٹ انٹرنیٹ ایرا کیا ہوگی, یعنی انٹرنیٹ کے بعد کی دنیا. ایک ایسی جگہ ہم پہنچ گئے ہیں, یہ جو دور ہے کہ جہاں انٹرنیٹ اپنی پیک پہ ہے, اور اس کے بعد کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ انٹرنیٹ کہاں جا کے ختم ہوگا. یہ جس آدمی نے بنایا تھا, ایجاد کیا تھا, اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہاں تک چلا جائے گا. اور پوسٹ انٹرنیٹ ایرا کیا ہوگی, اس بات کے اوپر کانفرنس تھی. ایک تو یہ کہ بہت سارے واقعات اس وقت ایسے ہیں جن کا اس وقت تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا. وہ واقعات پیش آئے اس تمام عرصے میں. جب 2004 میں پروگرام بنا رہا تھا تو اس وقت مشرق وسطیٰ بالکل ایک پرامن خطہ تھا, نہ کہیں کوئی جنگ تھی سوائے لیبنان اور اسرائیل فلسطین سینیریو جو چل رہا تھا, میں تھوڑا بہت سیریا کے ساتھ بھی معاملات جو کئی دہائیوں سے چل رہے تھے, لیکن ایک بڑا پرسکون علاقہ تھا مشرق وسطیٰ. لیکن آج آپ دیکھیں تو وہاں پہ ہر طرف آپ کو بربریت, خونریزی, آگ کے شعلے بھڑکتے نظر آ رہے ہیں. اگر آپ آ جائیں افغانستان اور پاکستان اور ایران اور اس طرف, تو یہاں پر بھی آپ کو ایک بدامنی اور کیوس نظر آ رہا ہے. اسی طرح سے آپ اگر چلے جائیں رشیا, یہ دوبارہ ایمرج ہو رہا ہے. بالکن اسٹیٹس ہیں, آپ کا سینٹرل ایشیا ہے, یعنی اتنا کچھ ہو رہا ہے. میں امریکن US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بلایا, ایکسچینج پروگرام تھا, وہاں گیا ہوں تو وہاں پر تھنک ٹینکس کے اندر میں مجھ سے پہلا سوال ہوا, انہوں نے کہا کہ یہ اینڈ آف ٹائم بنائی, تو میں حیران, میں نے وہاں پر دیکھی گئی. انہوں نے کہا آپ یہ جو بات کر رہے ہو سپوزٹلی یہ تو پیسفل ہے سارا, کب تک دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا, لیکن اس کے بعد میں چونکہ جاتا ہوں, ملتا ہوں لوگوں سے دنیا بھر میں, تو وہ پھر احادیث میں جب آتا ہے یمن کا ذکر اور احادیث میں جب آتا ہے شام کا ذکر کہ اس وقت سے بچو جب شام میں فتن, تو اب شام, یمن, جنگیں, نجد, خراسان, یہ باتیں لوگوں کو اس وقت 2004 میں سمجھ میں ہی نہیں آتی تھیں جو میں کہتا تھا. اب چونکہ سمجھ شاید زیادہ بہتر طور پہ آ جائیں تو اس لیے ایک سیریز دوبارہ بنا رہا ہوں. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اپنا دوستوں, رشتہ داروں, گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا.